बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है, रहीम है, करीम है, पाक है, परवरदिगार है। वही तमाम जहानों का पालने वाला है, रब्बुल आलमीन है। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम आक़ाए दो जहां हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन रहमत लिल आलमीन, लाखों करोड़ों दुरूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और उनके असहाब पर। आज का जो सिलसिला है, हर बार की तरह हम प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं आपकी बात INN के साथ। आज हमारे बड़े खूबसूरत शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं, इनका तारुफ़ी सिलसिला मैं उस जानिब बढ़ता हूँ। इनके साथ सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं मोहब्बत करने वाले बल्कि पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले मौजूद हैं। इनके सिलसिले के साथ वाबस्ता अफराद हैं और जो इनकी जो लाइफ है वो फ़कीराना ज़िंदगी तर्ज़ ज़िंदगी है और इनके आबाओ अजदाद में भी ये सिलसिला फैज़, सिलसिला मोहब्बत जारी व सारी है। मेरे पास मौजूद हैं हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आफ्ताब वलायत पीर फ़कीर डॉक्टर मोइन शहज़ाद चिश्ती नज़ामी अल अज़हरी, और ये PhD स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया और ये मौका मिला हम आपसे बात कर सकें। हुज़ूर, तबीयत मिजाज कैसे हैं, कैसा वक्त गुज़र रहा है? का फ़ज़ल है, हुज़ूर की निगाह है। अच्छा, बहुत सारी सवालात हैं जो कि आपका अहले तसव्वुफ़ के साथ ख़ासा ताल्लुक़ है, तो आज हम तसव्वुफ़ के हवाले से भी बात करेंगे। तो अभी पहले सवाल की जानिब बढ़ता हूँ। ये बताइएगा कि आपका जो सिलसिला है, सिलसिला तरीक़त, किस सिलसिले तरीक़त के साथ आप वाबस्ता हैं, उसका ज़रा इज़हार फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और सवालात के लिए मेरा इंतख़ाब किया। मेरा असल जो ताल्लुक़ है बेसिक वो सिलसिला चिश्तिया के साथ है और सिलसिला क़ादरिया में मुझे सैयद शरफ़ुद्दीन किलानी अल हसनी वल हुसैनी बगदादी आपसे खिलाफत भी हासिल है माशाअल्लाह, और सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर भी मुझे इजाज़त हासिल है। इस तरह सिलसिला शाज़लिया में मिस्र से मुझे इस सिलसिले में इजाज़त हासिल है माशाअल्लाह। लेकिन ग़लबा मेरे ऊपर सिलसिला चिश्तिया का है। अल्लाहु अकबर। और उसी सिलसिले में हम बैत भी करते हैं और दीगर भी हमारे तमाम मामलात उसी सिलसिले के हवाले से पूरे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो ग़लबा जो है वो सिलसिला चिश्तिया का है, वही गालिब है हमारे ऊपर माशाअल्लाह। अच्छा, चिश्तिया सिलसिले की जब बात आती है तो कव्वाली का सिलसिला भी इसमें आ जाता है, तो ये कव्वाली वाले सिलसिले में भी वाबस्तगी है? जी, बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, थोड़ी नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा वाबस्तगी बड़े है। ज़ौक़ शौक़ से सुनते हैं। हमारा पूरा जिस्म ही जो है वो समझे कव्वाली ही है, उससे खाली नहीं है। ठीक है। हमारा दिल जो है वो हमा वक्त जो है वो तबले की तरह बज रहा है। जब ये बंद हो जाएगा तो बाकी इख्तलाफात हैं उलमा के अपनी जगह पर कायम हैं जी, और समा की शराइत भी जो मुतय्यन की गई हैं तो उन पर पूरा उतरना तो कामिल तौर पे मुश्किल है। बहरहाल एक सिलसिला है कि गाने और लहो लाभ की तरफ जाने की बजाय अगर इंसान इस तरफ आके अल्लाह उसके रसूल की बात सुने और महफ़िल समा में जो साहिब मसनद है अगर वो इससे वाकिफ़ है तो उसकी वजह से पूरी महफ़िल के ऊपर जज्ब तारी होता है, कैफियत तारी होती है। तो हम तो इसके कायल हैं और सुनते भी हैं और मुनाकिब भी करवाते हैं जी, जहाँ जाते हैं अगर मौका मिल जाए तो। अच्छा, सिलसिला क़ादरिया चिश्तिया का आपने माशाअल्लाह ज़िक्र किया और यूँ कह लें कि आपने जैसे फरमाया कि चिश्तिया सिलसिले में बैत करते हैं आप, अपने जो मुरीदीन हैं वाबस्तगान जो हैं, तो ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है एक बंदे को किसी फ़कीर के साथ अपनी वाबस्तगी करना, किसी सिलसिले के साथ वाबस्ता होना और उसका फैज़ हासिल करना यानी बैत करना? इस पर मैं एक बात आपके सामने रखूँगा। हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम है। आपका ताल्लुक़ मग़रिब से है, मराकश से, मोरक्को जिसे हम कहते हैं, उसका एक इलाका है फ़ास, वहाँ पे आपका मज़ार शरीफ है, मरजा खलाइक है। और आपकी इबरीश शरीफ जो आपकी मलफूज़ात की किताब है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें वो एक बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि सैयदुल वजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान अल्लाह की पहचान के बगैर मुमकिन नहीं है।
اور اللہ کی پہچان کے لیے شیخ ضروری ہے. شیخ کی معرفت کے بغیر سید الوجود کی پہچان نہیں، اور سید الوجود کی معرفت کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں. فرمایا شیخ اپناؤ اور اس حال میں ہو جاؤ کہ ساری دنیا تمہارے سامنے فنا ہو جائے اور مردہ ہو جائے سوائے تمہارے شیخ کی صورت کے. فرمایا جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی تب تک تمہیں رسول اللہ کی اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی سب سے پہلے شیخ کی معرفت ضروری ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ فرماتا ہے کہ جو گمراہ ہیں نا ان کا ولی مرشد اور رہنما کوئی نہیں ہوتا. رہنمائی کے لیے شیخ کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ تک لے جانے کے لیے وہ مراحل طے کرائے گا. جس طرح میاں صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں ابھی آ گیا کہ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد راہ نہیں ہو لبنی رول مرسیں وچ راہ دے. تو شیخ کے بغیر جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ تک اور خدا تک رسائی ناممکن اور محال ہے. اللہ اکبر. اچھا آپ نے یہ میرے سوال کا جواب تو بڑا مدلل اور خوبصورت انداز میں دیا، لیکن دور حاضر میں آئے دن کوئی نہ کوئی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ یا سوشل میڈیا پہ ایپس کے ذریعے کہ کسی نہ کسی طریقہ کار کے ساتھ صوفیاء پر، اولیاء پر اور فقیر لوگوں پہ مطلب ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے یا مختلف ذرائع کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم سنتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ مختلف چینلز والے جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی یہ کچھوے شاہ ہے، کوئی کہتا ہے تھوک شاہ ہے، کوئی کہتا ہے سوئی شاہ ہے، کوئی کس قسم کا نام مختلف. یہ بات مستحضر رہے کہ ہر اصل کی ہی کاپی بنتی ہے، ہر اصل کی نقل ہوتی ہے. اصل نہ ہو تو نقل نہیں بنتی. جو لوگ جنہوں نے صوفیاء کا طرز دیکھا، پھر ان کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا، ان سے محبت اور پیار دیکھا، تو پھر بعض لوگوں نے شیطان کے جال میں آ کر نکالی کی. اصل کی نکالی ہوتی ہے، اصل ہو تو کاپی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کی کاپی کی تاکہ وہ جس طرح ہجوم ان کے گرد ہے ہمارے گرد بھی پیدا ہو جائے، جس طرح لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں ہم سے بھی کریں. تو انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے. یہ جو جتنے لوگ آج کل ایکسپوز ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں یا میڈیا پہ آتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ جب کہا جاتا ہے پیر ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. آپ نے اگر پیر دیکھنے تو آپ گولڈا شریف چلے جائیں، آپ نے پیر دیکھنے آپ سیال شریف آ جائیں، آپ نے پیر دیکھنے تو آپ احمد آباد موڑ شریف آ جائیں، آپ نے پیر دیکھنے تو آپ نقشبندیوں کی خانقاہوں پہ چلے جائیں، آپ نے پیر دیکھنے آپ مکھڑ شریف چلے جائیں، آپ نے مشائخ دیکھنے تو پوری دنیا میں خانقاہیں موجود ہیں. بالکل جہاں پر اصل جو ہے نا کاپی نہیں، اصل لوگ موجود ہیں جن کا سینہ اللہ اور اس کے رسول کے علم سے، کلام سے، ان کے احکامات سے آپ کو مزین نظر آئے گا اور سرتا پا و سنت رسول اللہ کے متبع نظر آئیں گے. وہی لوگ اصل میں مشائخ حق ہیں. وہی لوگ اب جس طرح آپ مثال کے طور پہ مجاذیب بہت سارے ہم دیکھتے ہیں، تو مجذوب جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی اپنے آپ کو مجذوب کہتا ہے، لیکن اگر کوئی اسے 5,000 کا نوٹ دیتا ہے تو فوراً جیب میں ڈال دیتا ہے. وہ کیسا مجذوب ہے؟ بالکل ٹھیک. مجذوب کو تو وہ تو انوار و تجلیات کی وجہ سے اتنا اس کے اندر غرق ہو چکا ہے کہ اسے تو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں کھڑا ہو رہا ہے، بارش برس رہی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بھوکا ہے، گند پہ بیٹھا ہے. یعنی اس کے اوپر بہت کلام ہے اگر کیا جائے تو اتنا وقت بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے ہمارے اینکر حضرات ہیں یا جو پروگرام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میری اپیل یہ لفظ استعمال مت کریں. ان کے لیے پیر کا یا فقیر کا یا درویش کا یہ بڑے پاکیزہ لفظ، ان کا نام لیں، بس ان کا نام لیں، ان کا نام لیں کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، یہ کس جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کو خلافت کہاں سے ہے، ان کے پیچھے کون ہے. یعنی ان کو کسی چیز کا لحاظ نہیں، انہوں نے صرف مال کمانا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کی حرکات و سکنات دیکھیں. آپ کو کسی صوفی درگاہ پر جس طرح کی حرکات و سکنات یہ کر رہے ہیں، ہم نے جن مشائخ کو دیکھا ہے، یعنی ان مشائخ کے چہروں کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ حضور نے فرمایا نا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو خدا کی یاد پیدا ہو جائے، اللہ یاد آ جائے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر ان کے پاس خلقت خدا ہجوم بن کے بھی آ گئی تو انہوں نے کہا ہم دعا کریں گے اللہ آپ کو شفا دے دے. آج تو لوگ کہتے ہیں نا دیکھا ہماری کاملیت کو، دیکھا ہماری ولایت کو، یہ خانقاہ ایسی ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے یہ، وہ کہتے بس اللہ کا فضل ہے، نبی کریم کی نگاہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسی بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو محبت کرنے والا ہے یا جو مرید ہونا چاہتا ہے
تو کیا ہونا چاہیے اس کو؟ کیا اپنے پیر میں دیکھنا چاہیے؟ کیسا ہو کہ وہ کن کی بیعت ہو؟ وہ پیر میں نہ دیکھے، آج کل یہی مسئلہ ہے، وہ پیر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، سارا جہان پیر تلاش کر رہا ہے، کامل مل جائے کامل مل جائے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے دل میں جس سے وہ بیعت کرنا چاہتا ہے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل میں طریقت کا جو تعلق ہے وہ محبت کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کو محبت ہو جائے گی تو پھر آپ اس کی ہر بات کو مانیں گے۔ اصل پیرامیٹر جو ہے نا وہ یہ ہے محبت کا، کہ شیخ کے ساتھ محبت ہو جائے، جس سے آپ مرید ہوں۔ جس طرح اعراس ہوتے ہیں تو مختلف مشائخ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں جس کی طرف دل مائل ہوتا ہے وہ اس کے مرید ہو جاتے ہیں۔ پھر شیخ جس طرح کسی تعلیمات دیتا ہے پھر وہ اس پر ایک ایک حرف کے ساتھ عمل کرتے ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے معرفت نصیب ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیر کامل اپنی ارادت کو کامل نہیں بناتے، اپنے آپ کو اس میں مکمل نہیں کرتے کہ ہمیں شیخ سے محبت ہو جائے۔ جس طرح کہ اب دیکھ رہے ہوں کہ جی پیر صاحب نے اچھے کپڑے پہن لیے، پتہ نہیں کہاں سے لیے، گاڑی آ گئی تو کہاں سے آ گئی، مکان بنا لیا کہاں سے بنا لیا۔ یعنی جب بندہ مرید ہو جاتا ہے نا، یہ میں حضرت دباغ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں جب مرید ہو گیا تو پھر ختم، پھر وہ جیسے شیخ کہے ویسے کرے۔ اگر شیخ 2 نمبر بھی ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اپنی ارادت کی کاملیت کی وجہ سے اسے اپنی عرفان نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ ہی کا ایک جملہ مجھے پھر یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کتنے پیر مشائخ کامل ایسے ہیں کہ جن سے مریدوں کو فیض نہیں ہوا، اور کتنے ہی ناقص ایسے ہیں کہ جن سے مریدوں کو فیض ہو گیا۔ فرمایا مرید اپنی ارادت میں کامل تھا لہذا اسے فیض ہوا، یہاں مرید اپنی ارادت میں شیخ کامل کے ساتھ کامل نہیں تھا لہذا فیض نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک بڑا سوال اسی کے ساتھ پھر میں وابستہ کرتا ہوں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل تصوف جو ہیں ان کا قصے کہانیوں پر انحصار ہے اور یہ قرآن و سنت سے دور ہیں، کیا ایسا کچھ ہے؟ جی اصل میں قرآن مقدس فرقان حمید میں قریباً 6666 آیات ہیں جو معروف ہیں، اور 6666 آیات میں سے جو آیات الاحکام ہیں وہ قریباً 500 ہیں، تو 6166 آیات باقی رہ گئیں۔ تو ان 6166 آیات میں کیا ہے؟ آیات الاحکام تو یہ ہوگی نا، اس سے کوئی حکم نکالا جائے گا، شراب کی حد لگائی جائے گی، زنا کی حد لگائی جائے گی، لیان کا حکم لگایا جائے گا، دیگر بھی جتنی حدود ہیں یا جو احکامات لیے جائیں گے وہ تو 500 آیات ہیں۔ تو 500 کے علاوہ جو 6166 ہیں ان میں کیا ہے؟ اگر آپ شروع کریں سورہ بقرہ سے، تو بقرہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، اور اس کے اوپر الف لام تخصیص کا ہے، یعنی یہ گائے عام نہیں ہے، یہ گائے ایک اللہ والے کی گائے ہے۔ اور یہ 2.5 پارے جو ہیں، 2.5 پارے یہ سورہ بقرہ پہ مشتمل ہیں، اور اس پوری صورت کو آپ شروع سے لے کر آخر تک لے جائیں تو اس میں بے شمار واقعات ہیں۔ گائے کا پورا واقعہ بیان کیا، اس کے رنگ کی کیفیت کو بیان کیا، اس کے مشقت میں نہ پڑنے کو بیان کیا، جو چیزیں ہیں، اور اس کے ایک حصے کو مار کے اس سے مردے کو زندگی دینے کا قصہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ان کی قوم کا قصہ بیان کیا۔ پھر آگے آپ چلے جائیں، ایک پوری صورت ہے یوسف علیہ السلام کے نام پہ، سورہ یوسف، اس میں سارا قصہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، اور اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سب سے حسین قصہ جو ہے نا آپ پر جو ہے ہم بیان کریں۔ وہ قصہ کیا ہے؟ وہ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آپ کوئی طور کے واقعات اٹھا لیں، آپ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ اٹھا لیں، حضرت یعقوب کا واقعہ اٹھا لیں، آپ پورے قرآن میں جہاں جہاں چلتے جائیں گے سارے، کہیں پر جنت کی بات ہے، کہیں پہ دوزخ کی بات ہے، کہیں پہ حوروں کا قصہ ہے، کہیں پہ غلمان کا قصہ ہے، کہیں پہ شراب طہور کی بات ہے، کہیں پہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، کہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ کیا یہ سنت اللہ ہے قصے بیان کرنا۔ قصے جو ہیں، حکایات جتنی بھی ہیں، یہ عام لوگوں کو کسی بھی چیز کے مفہوم تک پہنچانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بھی یہ سنت ہے، اور خود سرور عالم سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے کہ آپ نے بھی مختلف مواقع پر قصے بیان کیے۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، وہ اردو کی کتاب میں قصہ آیا تھا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، تو وہ بارش آ گئی اور وہ ایک پہاڑ کے کھو میں گھس گئے، تو ایک پتھر آ کے اوپر سے گر گیا۔ اب یہ قصہ نہیں ہے، یہ متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بندے نے 100 بندے قتل کر دیے، پھر معافی کے لیے چل پڑا، 99 مارے، تو یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ نے اور کتنے ہی قصے بیان کیے صرف سمجھانے کے لیے، چونکہ جیسے ہی آپ قصہ بیان کریں گے تو فوراً آدمی کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کی آیات پڑھتے رہیں گے تو شاید وہ آدمی اتنی عقل نہیں رکھتا،
اسے سوجھ بوجھ نہ ہو تو وہ سمجھنے کے لیے جو ہے متاثر ہو جائے کیسے سمجھوں، لیکن جیسے ہی آپ قصہ بیان کریں گے نا تو فوراً وہ اس کے مفہوم تک پہنچ جائے گا۔ یہ قصے بیان کرنا سنت اللہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے، اسی لیے صوفیات چونکہ کاملاً تتبع میں ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ پھر اپنی باتوں کو قصہ بیان کرتے ہیں، پھر حدیث بیان کرتے ہیں، پھر قرآن کی آیت کو بیان کر کے اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ بہشت جو ہمارا یہ 8 کتابوں کا مجموعہ ہے، ہمارے مشائخ کا، خواجہ غریب نواز کا، محبوب الہ کا، بابا فرید کا، قطب الدین بختیار کاکی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، جا بجا آپ کو احادیث، قرآن کی آیات اور پھر واقعات نظر آئیں گے۔ آپ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی کتاب جوامع الکلم اٹھائیں، آپ کو اتنی حدیثیں ملیں گے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ صوفیاء کو قرآن سے اور حدیث سے شغف نہیں ہے، ایک ایک صفحے کے اوپر آپ کو 2 3 4 حدیثیں بندہ نواز گیسو دراز کے ملفوظات کے اندر نظر آئیں گی۔ تو یہ آپ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر، اگر بس یہ لوگوں کی بنائی باتیں، لوگ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں یا بالکل جاہل ہیں، اس وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی موضوع ہمارا تصوف کے حوالے سے چل رہا ہے اور صوفیاء کے حوالے سے چل رہا ہے، اور موضوع میں تھوڑی سی چینجنگ میں لے کے آنے لگا ہوں۔ بتائیے گا کہ روز مرہ کی جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ میری مصروفیات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو خانقاہ شریف پر اور ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے فقیر اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں پر عرصہ 3 4 سال سے تعمیراتی کام اس خطے میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اپنا ادارہ جامع چشتیہ قمر الاسلام للبنات کے نام سے شہر کے اندر قائم کیا ہے، قریباً 2 کنال پہ مشتمل۔ وہاں پر 100 کے قریب بچی رہائش پذیر ہے، بیرونی بچیاں وہاں پہ جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں درس نظامی کی اور ساتھ جو ہے عصری علوم۔ تو اس کے بعد ہم نے ادھر فقیر اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ فقیر آباد شریف میں، یہ وہ خطہ ہے جہاں پر ہمارے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے چونکہ والد صاحب کی صحبت بہت کم پائی ہے، میری عمر 3.5 سے 4 سال تھی جب آپ کا وصال ہوا، تو اس وقت سے ہم فقیر آباد کا نام سنتے آ رہے تھے، چونکہ آپ وہاں پر عرصہ دراز چلا کش رہے، بیابان علاقہ تھا اور لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے وہاں پر، تو آپ وہاں پر 1961 62 اور 65 66 کی دہائی تک وہاں پر آپ چلا کش رہے، اپنی عبادات میں مشغول رہے۔ اور حیرت کی بات، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں اہل علاقہ سے، اپنے گھر والوں سے، والدہ صاحبہ سے، اپنی خالہ جان سے، کہ ہماری جو دادی تھیں اللہ پاک ان کو رحمت فرمائے، جب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلا کش ہوتے تھے تو آپ، حالانکہ وہاں پر ہمارے ادارے کے اندر پرانا چونکہ ادارہ چل رہا ہے، بڑے بڑے نامور علماء ہمارے ادارے کے فاضل ہیں پاکستان کے اندر بھی، اور ہمارا جو خاندانی پس منظر ہے، حضرت شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے خاندان کے میاں صاحب کے شاگرد ہیں۔ 1 سال آپ نے میکی ڈوکشری میں پڑھا ہے جو ہمارا آبائی گاؤں ہے، اور کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی، آپ بھی گزرتے ہوئے میاں صاحب کے پاس آپ نے چند اسباق جو ہے انگا جاتے ہوئے لیے تھے۔ تو ہماری دادی جان طالب اسٹوڈنٹ تھے شعبہ حفظ کے کتب کے، تو ان کو کھانا دے کر نہیں بھیجتی تھیں، بلکہ آپ رات کو چکی خود پیستیں، وضو کر کے چکی پیستیں، آٹا گوندھتیں اور پھر آپ کھانا دینے خود جاتی۔ تو پوچھا کہ آپ خود کیوں جاتی ہیں، اتنے طلب آئیں تو آپ ان کو نہیں بھیجتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ لگنے سے بھی نہ کھانے کے اندر تاثیر بد پیدا ہو جاتی ہے، اس سے وظائف میں اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہذا میں کھانا خود دینے جاتی ہوں عبد المجید کو، تاکہ اس کے وظائف کے اندر کوئی ایسے بد اثرات مرتب نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ پوچھا دوستوں نے جو آج بھی زندہ ہیں، الحاج نور محمد نوری صاحب ہیں اور صوفی محمد انور صاحب ہیں پنڈی گھیب میں، اور جنہوں نے فقیر آباد شریف مسجد کے اندر کافی خدمات سر انجام دی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فقیر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ بیابان جگہ ہے، کوئی آبادی نہیں، یہاں پر آپ نے فرمایا 50 سال کے بعد یہ آباد ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھتے ہیں، آپ نے پوچھا تھا نا تبسم کس بات پہ آتا ہے، تو اس بات پہ کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ فقیر کی بات، فقیر کے پاس چونکہ نگاہ ہے، اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، رسول اللہ نے فرمایا مومن کے دیکھنے سے ڈر، چونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور فقراء خدا کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 50 سال کے بعد یہ فقیر آباد شریف آباد ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج 50 سال سے کوئی 1 2 سال اوپر ہوئے ہوں گے اور فقیر آباد شریف آباد ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات اس میں بڑھاتا چلتا ہوں، فقیر اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا نام بہت سنا ہے، آپ کیا کہیں گے، کہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ میں نے عرض کر دیا نا کہ ابا جی رحمہ اللہ نے چونکہ فرمایا تھا کہ 50 سال کے بعد یہ آباد ہو جائے گی جگہ، تو آج وہاں پر 8 کنال کے اوپر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اور ابھی جاری و ساری ہے، قریباً 100 کمروں کا پروجیکٹ جو ہے وہ جاری ہے، وہاں پہ شعبہ حفظ بھی شروع ہو چکا ہے،
یہاں پہ 5th کے بعد جو ہے پرائمری کے بعد ہم بچے لے رہے ہیں شعبہ حفظ کے لیے جی، اور 8th تک ان کو عصری علوم بھی ساتھ ہیں اور بڑا اچھا نظام ہے. عام جو ہے وہ نظام سے ہٹ کے خوبصورت بیڈ لگے ہوئے ہیں, روم سسٹم ہے, ساتھ اٹیچ واش روم ہے, میس کا سسٹم ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جس طرح کا جدید دور چل رہا ہے نا, تو متوسط طبقہ یا اچھے مالی حوالے سے مستحکم جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں, وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, دین پڑھائیں, کیونکہ اس وقت دین پر ابتلا کا وقت ہے. تو جب وہ آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا, دنیا کی نعمت بھی دی ہے, اگر وہ دین کی نعمت سے سرفراز ہو جائے گا تو اس کی خدمت میرا خیال ہے وہ عام آدمی سے وہ زیادہ کر پائے گا. وہ اپنی جیب سے خرچ کرے گا, وہ خود پیسہ دین پر لگائے گا. مجھے فرمایا. اچھا, ایک بڑا پیارا سا میرے پاس آپ کے لیے سوال موجود ہے. آپ کے نام کے ساتھ پوری دنیا میں لفظ فقیر استعمال کیا جاتا ہے, اس کی وجہ بتائیں. یہ میں نے کہا نا کہ نقل اصل کی ہوتی ہے, تو وہ بڑے بزرگ اصل تھے اور ہم نقل ہیں, تو وہ اسی اعتبار سے پھر وہ بھی چونکہ فقیر لکھتے تھے اور تو ہم بھی ساتھ لکھتے ہیں. فقیر بمعنی جو ہے وہ محتاج اللہ, کہ جس کی اصل میں ساری توجہ اللہ کی طرف ہو اور وہ اللہ ہی سے اپنے اسباب کے پیدا کرنے کی دعا کرے, پھر خدا تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا دے. یعنی غیر کا وہاں پر جو ہے نا وہ شائبہ اور غیر کا گزر نہ ہو, تو اس لیے فقراء اپنے ساتھ فقیر لکھتے ہیں. اچھا, جاتے جاتے ایک آخری سا سوال ہے. آپ کیا پیغام دیں گے اہل تصوف کو دور حاضر میں, انہیں کیا کرنا چاہیے, آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے؟ میں پیغام کیا دے سکتا ہوں, بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں, جس وجہ سے ان کے آباء و اجداد کو شہرت اور نعمت کبریٰ نصیب ہوئی, اس کی طرف لوٹ کے آنا پڑے گا. یعنی وہ قرآن ہے, سنت ہے, اور اللہ صرف علوم کی طرف نہیں بھئی, علوم کے عرفان کی طرف بھی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ علوم نافع بنے. چونکہ جب علم نافع نہیں ہوتا تو پھر فتنے اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ دعا کی, اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. تو علم نافع ہوگا تو پھر راستے کھلیں گے, اور علم کے ذریعے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ وردہ قصیدہ غوثیہ فرماتے ہیں, درست العلم حتی صرت قطبا, فرمایا میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا. اور جو علم کرے فقیری مرے کافر مرے, وہ سلطان بہو کا شعر ہے نا. تو علم کے بغیر اگر کوئی بندہ فقیری درویشی کرتا ہے تو اس کا گمراہ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. تو جتنی خانقاہوں کے لوگ ہیں, 10 بستہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنے اسلاف کے طریقے کی طرف لوٹیں, دینی علوم دنیاوی علوم ضرور حاصل کریں, اس سے چھٹکارا نہیں ہے, پر قرآن و سنت کی طرف آئیں اور اپنے مریدوں کی, اپنے متعلقین اور محبین کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں کہ ان کو خدا اور رسول کی بارگاہ تک لے کے جانا ہے. تو علم کی طرف آئیں اور لوٹیں. یہ تعویذ داغے اور دم درودوں سے نا نکل کے تو قرآن اصل کی طرف آئیں. جب یہ پڑھیں گے تو ویسے ہی اللہ پاک جو ہے پھونک میں برکت پیدا فرما دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت عطا کیا, ہم آپ سے بات کر سکیں. میں اپنی طرف سے اور INN کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور بہت جلد ہم چاہیں گے کہ آپ کے آستانے پہ حاضر ہوں, وہاں پہ انشاءاللہ یہ سلسلے کو تشریف لائیں, میں جو ہے نگاہیں فرشرا کروں گا آپ کے لیے. اپنے ناظرین کے لیے ہم آپ کا آستانہ فقیر آباد اور جتنا بھی آپ کا علاقہ, آپ کے وابستگان ہیں, وہاں پہ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ کریم سے یہ دعا ہے خالق کائنات آپ پر, مجھ پر, ہم سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے. آئندہ نئے موضوع, نئے مہمانوں کے ساتھ میں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.